पाकिस्तान के अंदर हुर्मत रसूल की सबसे ताकतवर, सबसे गरजदार, सबसे तवाना और बरेलवी मसलक के असर हाज़िर का सबसे बड़ा रहनुमा आज इस दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हादम हुसैन रिजवी उस वक्त हुर्मत रसूल के लिए खड़ा था। फिरका वाराना बात तो वो लोग कर रहे हैं जो इनकी डेथ के ऊपर ताज़ियत कर रहे हैं और दुआए मगफरत नहीं कर रहे। आप देख लें, वो जो लाहौर के दो भाई हैं उनमें से एक भाई ने बकायदा क्लिप रिकॉर्ड करवाया है और मेरी उकाबी नजरें और शार्प कान इस चीज को सुन रहे थे और मुझे ये यकीन था। इन्होंने क्लिप नहीं चलाया तो मैंने कहा कि ये कंफर्म है कि वो दुआए मगफरत नहीं करेगा उनके लिए, और वही हुआ। वो उसमें उनको अगर कोई कहना ये भूल गया वो, तो उसे क्या अगले जुम्मे में कर दे दुआए मगफरत। दोबारा उसके मकतब फिक्र के लोग उसे मस्जिद में दाखिल नहीं होने देंगे। वो जानबूझ के नहीं उसने किया, ताज़ियत की है, दुख का इजहार किया है। तो सबसे बड़ी ये ताज़ियत ये होती है। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है, वो तो आप किसी सदमे पे भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद मरे हुए बंदे के लिए मगफरत की दुआ नहीं करनी होती? क्या सूरतुल हशर की ये दुआ भूल गए कि रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान? ये अल्लाह का हुक्म भूल गए कि अहले ईमान जो हैं, जो उनसे पहले ईमान की हालत में लोग गुजर चुके हैं, उनके लिए दुआ मगफरत करते हैं। तो करते हैं ना, वो दुआ मगफरत नहीं कर सकते इसलिए कि वो उनको मुसलमान ही नहीं समझते। अगर कोई कहना वो मुसलमान समझते हैं, काफिर नहीं समझते, तो मैं उसको फिर तरीका बताता हूं इन उलमा के अंदर की गलाजत को उगलवाने का। और मैं सिर्फ किसी एक फिरके को सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं सारे फिरकों की बात करता हूं कि एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों ठेकेदार बने हुए हैं ना सुन्नियत के, और हमें कहते हैं तुम अहले सुन्नत क्यों लिखते हो? भाई सुन्नी तो होगा जो किताबों को सुन्नियों की माने। जो बाबों को मान रहा है, किताबों को छोड़ रहा है, वो कहां से सुन्नियत का ठेकेदार बन गया? मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। यानी खुदा तो सबका एक ही है, यानी तालीमात के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबों की तालीमात जिस खुदा के तारुफ को करवाती हैं वो नहीं है जो अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए, वही के जरिए करवाया। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन सूफी भी कहते हैं मुस्लिम है, सलफी भी कहते हैं मुस्लिम है। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और वो बकौल हमारे मिसबाई साहब के कि उसका एक वखरा ही जहां होता है, उसका एक अपना ही जहां होता है। अब इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है? वो तो उसको तो हज़रत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नज़र आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है? बाबा अपने ज़माने में एक ज़माना होता है, बाबा अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, उसका वखरी एक जहाँ होता है। ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना है। इंशाअल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। ठीक हो गया। तो ये मैं इसलिए चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि यानी पता चले कि ये इश्यूज जो हैं बड़े सीरियस इश्यूज, ये एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। और वो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ चेक करने का, कि आप किसी भी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, आलिम दीन जिसको उस मकतबे फिक्र के सब लोग मानते हो, ये स्टेटमेंट लिखवा दें कि हमारे अलावा जितने भी मकातबे फिक्र हैं उनको हम मुसलमान मानते हैं, और जिन अकीदों पे वो कायम है, इन्हीं अकीदों के साथ वो मर गए, तो एक ना एक दिन अपना अजाब भुगत के जन्नत में जाने में कामयाब हो ही जाएंगे। इस तरह स्टेटमेंट लिखवाएं। मेरे पास एक देवबंद के मुफ्ती साहब आए ना, वो कहते हैं यार इस तरह की स्टेटमेंट कोई नहीं लिख के देगा, वैसे मुसलमान लिखवाना है। मैं कहा नहीं, मनु तो पता है ना, अभी तो मुझे वो भी तरीका आता है हनफियों का कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बीवी को एक मजलिस में 3 दफा नहीं कोई लिख के देगा। यानी तकिया भी कर रहे हो ना तो नहीं कर सकेंगे, फंस जाएंगे। इस तरह कभी नहीं लिख के देंगे। तो जब कोई शख्स ये लिख के ना दे कि दूसरा मकतब फिक्र का मुसलमान भाई अजाब भी भुगत के बकौल मेरे, यानी वो जो उस फिरके वाला बंदा कहे कि मेरे नज़दीक तो है ही गुमराह है तो उसको अजाब होगा, एक ना एक दिन तो जन्नत में चले ही जाना है ना हर मुसलमान ने, जिसने एक दफ़ा भी कलमा पढ़ा।
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اور اس نے صرف ایک دفعہ گواہی دی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا اس کو بھی میں اللہ کے اذن سے. اب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کتنے لاکھوں سال تک وہ جہنم میں جلے گا. اللہم اجرنا من النار آمین. تو میں اسے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا. تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جامعہ ترمذی والی حدیث کہنا کہ یہ مان لیں، اس پہ فٹ کر لیں، فٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حدیث بطاقہ، وہ کاغذ کے پرزے والی حدیث کہ قیامت والے دن ایک شخص کے گناہوں کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے حد نگاہ تک، اور دوسری طرف ایک پرچی صرف رکھی جائے گی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا اور وہ پرچی بھاری ہو جائے گی، اسے جنت کا حکم ہو جائے گا. تو وہ جناب کلمے کی طاقت ہے، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ لوگ نہیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں ایسی کہ جس کی روشنی میں آپ دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ سے ریکویسٹ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث یاد کریں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. یہ میں خصوصاً اہل حدیث اور دیوبند کے علماء کے لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ چونکہ بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور وہ والا مشرک جو کافر مشرک والا حکم ہے وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے. یہ آپ جو تقیتاً کر رہے ہیں نا، انا للہ پڑھ رہے ہیں، دعائے مغفرت کریں تو نہیں کریں گے. وہ آپ کو پھر بتائیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ سورہ توبہ کے اندر آیت موجود ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ مشرک ہے تو کسی نبی یا اہل ایمان کے لیے یہ چیز شائع ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. وہ پھر آپ کو یہ مسئلہ بتائیں گے. یہ بڑے ہوشیار ہیں. تو میں نے ان کے جو چہروں پہ میک اپ ہے اتار کے پرے پھینک دیے ہیں، گرم تولیہ ان کے اوپر پھیرا ہے. جیسے یہ فوٹو اسٹوڈیو سے باہر نکلے نا تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا اصل میں کیا ہے. تو ان کے لیے میں عرض کروں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اور یہ حدیث میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں کہ شرک بھی کرتے رہو، نہیں، ناٹ ایٹ آل. میں یہ کہہ رہا ہوں جو مر چکا اس کے لیے آپ دعائے مغفرت اب کریں، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے اور عین ممکن ہے نہ بھی کرے. لیکن کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق کرنا ضروری ہے. اللہ نے تو بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک کا بھی فرق کر دیا ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو. حالانکہ اہل کتاب کا شرک سورۃ المائدہ کے اندر سورہ نساء اور آل عمران میں کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن فرق نہیں کیا. اس اعتبار سے جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بت پرست مشرک ہیں ان کے ساتھ نکاح کو حرام کر دیا سورۃ البقرہ میں، اور جو اہل کتاب مشرک ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا. اس میں صرف ایک تفرد ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا، اور وہ کہتے تھے میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے. تو وہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کا تفرد ہے، اجماع صحابہ کے خلاف ہے. خود تمام مفسرین جب ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، اس کو رد کیا کہ ان کی ذاتی رائے ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا وہ مشرک ہیں. اللہ کو چاہیے تھا قرآن میں فرق کرتا کہ جو اللہ کو ایک ماننے والے اہل کتاب ہیں اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہیں ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. دوسرا اللہ نے تو کوئی فرق نہیں کیا، اللہ نے جنرل بیان کیا. تو یہ ڈفرنس ہمیں کرنا ضروری ہے کیونکہ کسی کو تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے. اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا. تو انہوں نے کہا تم بڑے اچھے باپ تھے ہمارے، بڑے اچھے طریقے سے ہماری پرورش کی. تو اس نے کہا کہ اب پھر میری ایک خواہش پوری کرو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اسے آگ لگا کر اس کی راکھ کو خشکی میں، پانی میں اور ہواؤں میں بکھیر دینا. لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ، کیونکہ اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا. بس یہ کہہ کہ وہ مر گیا. اس کے پچھلوں نے یہی کیا. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، پانی کو، خشکی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ سمیٹو.
اور دوبارہ سے اسے زندہ کر لیا۔ اللہ نے پوچھا ہاں جی بتاؤ یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تو سے ڈر گیا تھا اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، کو پوچھنے والا ہے جس کو تو اکاؤنٹیبل ہے، اس نے کہا یا اللہ اسی لیے، یعنی اس کا یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے زندہ کر کے عذاب دے سکتا ہے، لیکن اس میں جزوی کفر یہ پایا جاتا تھا کہ اگر میری لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کی راکھ بکھیر دی گئی تو پھر اللہ نہیں زندہ کر سکے گا۔ یہ مطلقاً کفر نہیں تھا، جزیات میں کفر تھا۔ اور خود صحیح بخاری کے جتنے شارح ہیں مسلم شریف کے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کفر کر کے مرا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ جزوی کفر تھا، لیکن اللہ نے اس کی تعویل قبول کر لی۔ اللہ نے کہا واقعی یہ تیرا یقین تھا؟ اس نے کہا تو جا تجھے بخش دیا، باوجود اس کے کہ جزوی کفر تھا۔ آج اگر کوئی کہے کہ کسی کی لاش اگر آگ لگا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ کفر ہے۔ تو یہ تو تھا اس کے اندر، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مشکات میں دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے بیان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو کفر والے کی بخشش کس طرح ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کا جزوی کفر تھا۔ اگر کلی ہوتا ناٹ ایٹ آل۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو غلطی کو لگ گئی ہے، ہم اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے، دعوت پہنچائیں گے۔ ونس جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، وہ مسلمان تھا۔ اور جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا، وہ مسلمان ہی ہے، چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، آپ کوئی بھی اس کا نام بد مذہب کہہ کے نام رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ڈاکٹرن میں اسے آپ گستاخ رسول بھی کہتے ہیں۔ یہاں تو یعنی جس کے عقیدے دوسرے سے میچ نہ کر رہے ہیں وہ خام خواہ اسے گستاخ رسول بھی کہتا ہے، چاہے وہ بیچارہ نماز بھی پڑھتا ہو، نبی علیہ السلام سے عقیدت بھی رکھتا ہو۔ کوئی بھی کلمہ کو گستاخ رسول ہو سکتا ہے جان بوجھ کے۔ تعویل کی غلطی کسی کو لگ سکتی ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، بس دیٹس آل۔ لیکن وہ آپ پابند نہیں کہ آپ جن عقیدوں کو مانے ہوئے یہی پھر آپ انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں اس کے اندر۔ آپ اصلاح کریں، وہ بھی دلائل کے اوپر چل رہا ہوگا، جو اس کے نظر میں ٹھیک ہے وہ اللہ کو فیصلہ کرنے دیں۔ مرنے کے بعد کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کسی کے مرنے کے بعد کہ جی اب ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام تو اتنے سینسٹیو ہیں اس ایشو میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رقت انگیز۔ اسامہ ابن زید جو نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابی تھے، کیونکہ زید ابن حارثہ کے وہ بیٹے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ گود میں ایک طرف زانوں پہ سیدنا حسن ابن علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھاتے تھے، اور دوسری طرف اسامہ ابن زید کو۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ بڑے سے بڑا صحابی نبی علیہ السلام جب جلال میں ہوتے تھے، غصے کی حالت میں، کچھ سفارش نہیں کر سکتا تھا تو اسامہ ابن زید کو بھیجا جاتا تھا کہ اس پہ حضور غصہ نہیں کھائیں گے۔ وہ جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا اس میں بھی اسامہ ابن زید کو بھیجا گیا تھا۔ اتنا لاڈلا صحابی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی وفات کے وقت جو لشکر اسامہ بھیجا ہے، بڑے بڑے صحابہ کو ان کے انڈر لگایا ہے، ان کی عمر صرف 15 سال تھی اسامہ ابن زید کی بمشکل، اور کچھ اصحاب نے تان کیا تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں ممبر کے اوپر آئے، آپ فرمایا اس سے پہلے تم اس کے باپ کے اوپر بھی تان کرتے تھے اور مجھے اس سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا، حالانکہ حضرت عمر نے پھر مشورہ دیا، بڑے جلالی انداز میں حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ تم اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اسے میں اس عمارت سے ہٹا دوں جس کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے، تیری ماں تجھے روئے عمر، یہ الفاظ ہیں، یہ عرب کا محاورہ تھا، غصے میں بولا جاتا تھا، تو بھیج دیا۔ اب وہ اسامہ ہے، اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ ابن زید ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ جب لڑائی ہوئی، وہ ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، لیکن بعد میں ضمیر ان کو ملامت کرتا رہا، انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر حضور سے آ کے خود ہی بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میرے سے ہو گیا، کیونکہ اندر گلٹ تو تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟
تو ان کا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. پھر آپ نے کہا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, یہ گناہ تو میرا دھل جاتا. اور آپ علیہ السلام نے یعنی اعلان برات کر دیا. یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپروچ کہ ایک بندہ جو یقیناً ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے, تب بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ کوئی شخص آ کے کلمہ پڑھ کے بھی کہے کہ بھئی میں نے یہ غلطی نہیں کی, میرا یہ مطلب نہیں تھا, کسی نے کوئی 295C کے اوپر بات کر دیا اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, یہ تھا, ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. کہتے چک دو. اور یہ چک دے بھی صرف نے غریب بندے نو. جتنے بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں نا ان سے کہتے ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اپنا بیان واپس لیں. ادھر نہیں کہتے چک دو کیونکہ آپ چکے جاندے نے. اور کوئی غریب آدمی کر دے انہوں کہتے ہیں نہیں جی چک دو, پیچھے سنبھال لیں گے. تو یہ آپ ذرا فرق بھی دیکھیں دونوں جگہ کیا ہوتا ہے, امیر کی اپروچ کے ساتھ اور غریب. اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی عالم دین کا بیٹا کسی گستاخ کو مار کے غازی نہیں بنا. اور اس سے بڑی بات الحمدللہ آج تک کوئی عالم دین خود بھی غازی نہیں بنا, لوگوں کے بچوں کو غازی بنواتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو پیچھے رہنا ہوتا ہے پھر. تو یہ تلخ حقائق ہیں, یعنی اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایٹیچیوڈ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے بعد آپ کی تربیت کا اثر آپ دیکھ لیں. صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر یعنی صحابہ پر لگاتے تھے. پچھلے دنوں میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے خوارج کے اوپر. لیکن دوسری طرف ٹالرنس کا یہ لیول تھا کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر, وہی عبداللہ بن عمر جو ان کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے, وہ ان کے سلام کا جواب بھی, خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور ان کی اذان کا جواب بھی دیتے تھے, یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھنے کے قائل تھے. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے اذان کا بھی جواب دیں گے, ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے, اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے, اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ہے ایٹیچیوڈ کا فرق. اس سے بھی بڑھ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے مولا علی کو کتنا دکھ پہنچا خوارج کی وجہ سے. یعنی ان کی جمعیت کمزور ہوئی, ورنہ جنگ صفین میں فیصلہ ہو جانا تھا اور دوبارہ سے خلافت راشدہ اس ڈگر پہ چل پڑتی. لیکن پھر بھی خوارج حضرت علی کو کافر بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. پورا مناظرہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے خوارج کے ساتھ عبداللہ بن عباس کو جو مولا علی نے بھیجا تھا. اس کے باوجود سیدنا علی سے جب پوچھا گیا کہ خوارج کیا کافر ہیں, انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے, بلکہ وہ تو اپنے زوم میں کفر ہی سے تو بھاگے ہیں, کفر و شرک سے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ گئے ہیں. تو پوچھا گیا پھر منافق ہے؟ ان کا منافق تو نہیں ہے, کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر بڑا قلیل, بوجھل دل کے ساتھ. تو یہ تو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو ان کا پھر اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو تیسری کیٹیگری تو پھر مسلمانوں کی بچتی ہے نا. تو ان کا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے, یعنی ہم میں سے ہی نکلی ہوئی ایک قوم ہے, بغاوت کی ہے. سیدنا علی جو ڈائریکٹ افیکٹی تھے, انہوں نے خوارج کو نہ کافر کہا, نہ مشرک کہا, نہ منافق کہا, بلکہ کہا ایک باغی قوم ہے. اور اسی پہ میرا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ان کو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے, کیونکہ اسلام میں 3 ہی کیٹیگریز ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں. یا انسان کافر ہوگا, یا مشرک ہوگا, اسی کیٹیگری میں کافر و مشرک, دوسری کیٹیگری منافق, اور تیسری مسلم ہے.
چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں. اور جب مولا علی کہہ رہے ہیں نا وہ کافر و مشرک بھی نہیں منافق بھی نہیں, تو ظاہر ہے ان کو مسلمان نہیں سمجھ رہے. تو یہ ایٹیچیوڈ تھا خلفائے راشدین کا, جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, جس کے اوپر باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم. اور حسن بصری کا قول لے کر آئے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو, اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر حدیث لے کے آئے کہ جب سیدنا عثمان خلیفہ راشد کو محصور کر دیا گیا ان کے اپنے گھر کے اندر, وہ مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, تو کچھ اصحاب حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں باغیوں کا قبضہ ہے, جو بلوائی ہیں, بلوا کرنے والے, موب, اور ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنے کا امام مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے, ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے, اس میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سیدنا عثمان کی خلافت جن کی وجہ سے سٹیک پہ لگی ہوئی اور ان کی جان بھی سٹیک پہ لگی ہوئی, ان کے بارے میں بھی ان کا یہ ذہن ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز ان کے پیچھے پڑھو. اچھا, اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان اپنے وہ جو بلوائی تھے ان کو کافر اور منافق نہیں سمجھتے تھے, مسلمان ہی سمجھتے تھے. یہ کہتے ہیں نا وہ جو کوئی ایک یہودی پارٹی تھی جس نے حملہ کر دیا تھا, ٹھیک ہے, صرف آل امیہ کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگرے چاہتے ہیں. عبداللہ بن سبا کا جو کریکٹر ہے وہ بعد میں آیا, جسے مولا علی نے قتل کروایا, تو پھر یہ بات اور طرف چلی جائے گی. تو میں ایک ضمناً چیز عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا کہ انہوں نے ٹالریٹ کیا اپنے مخالفین کے بارے میں بھی. تو آج بھی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع ایک دوسرے کے بارے میں ٹالریٹ کریں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں, ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں, علمی اختلاف اپنی جگہ رکھیں, لیکن یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ایک بندہ مرا ہے تو آپ صرف انا للہ پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر رہے, اور آپ تقیہ کر رہے ہیں, توریہ کر رہے ہیں. ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کہ تاکہ اپنی پبلک نہ ان کو یعنی پکڑے, کیونکہ اپنی پبلک تو پھر پکڑے گی, یہ تو مشرک تھا. اور یہ میں صرف اہل حدیث کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا یا دیوبند کو, یہی حال بریلویوں کا بھی ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ مطلب ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, وہ تو ان کو شیطان کا سینگ سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, وہ تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ حسام الارمین پڑھ کے دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کی. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح کے روافض شیطان عطاق کے پیروکار ہیں, یہ انہوں نے لکھا ہے. بڑے یعنی سخت سخت الفاظ ہیں, تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی شرف اس جہلم شہر کو ہی حاصل ہے, یہیں سے چھپے ہوئے ہیں ملفوظات شریف. ویسے اعلیٰ حضرت .net ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں, انڈیا کے چھپے ہوئے. پاکستان میں جو ہے وہ بک کارنر جیلم نے پرنٹ کیے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں وہ جو بک کارنر جیلم والے ملفوظات ہیں نا, اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کے مزار کی تصویر ہے نا, وہ میں نے ان کو گفٹ کی تھی کیونکہ میں اس وقت بریلوی تھا. ہاں جی, تو وہ تصویر ان کے آنر نے مجھے کہا کہ اس طرح ملفوظات شریف چھپوا رہے ہیں. میں نے کہا تو بہت نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بار آپ مزار کی تصویر لگائیں. وہ اس وقت نئی نئی جو ہے نا وہ چھپ کے آئی تھی, دعوت اسلامی والوں نے چھاپی تھی, بڑی خوبصورت. تو میں نے فریم کا, وہ ویسے فریم ابھی بھی میرے گھر موجود ہے, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. وہ فریم میں نے دیا تو اس کی انہوں نے پکچر کھینچ کے تو اس کو اس پہ ڈسپلے کیا. آپ جا کے بک آنے والوں سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو مزار اعلیٰ حضرت کی تصویر ہے اس میں آپ نے دیکھ لیں. انہوں نے تو جب پوچھا گیا وہابیوں کی اذان کے بارے میں تو جو ان کے کومنٹس ہیں, انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھر کے مانندہ, یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے, ان کی تو اذان ہی نہیں ہے, ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے. اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے, ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے جی. تو اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دنوں نظر آ گئی تھی. وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ گئی. کہنا انہاں بڑے تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی
چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے علادہ بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ان کو کہے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے نا، اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے، تو وہ کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ، اور میں اس میں اہل حدیث تو فوراً دفاع پہ سامنے آ گئے نا کہ جی ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے، ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مزار قائد پہ، مزار اقبال پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے، تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں، تو اہل حدیث خام خواہ جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، بیسیکلی تو دیوبندیوں کو کلپ ریکارڈ کروانے چاہیے، اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا، اہل حدیث کو نہیں انہوں نے کہا تھا، وہ دونوں کا ہی، اہل حدیث کو تو اس سے بھی وہ آگے کی ورژن سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وہابیاں دی اذان ہے، تو وہ اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں، اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے انڈر نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے، تو وہ وہابی ان کو کہہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں، ایون بار شریعت میں بھی اہل حدیث کو وہابی کہا گیا، ٹھیک ہے نا، ان کو پیور وہابی اور دیوبندیوں کو گلابی وہابی، وہ آپ بار شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا پھر، تو میرے پاس تو بہت کچھ کہنے کو ہے، ظاہر ہے میری تو اپنی پوری زندگی کے سمجھ لیں ابھی 43 ایئرز ایج ہے، تو 31 ایئرز تو میرے بریلویت میں گزرے ہیں، 10 سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہوں، دعوت اسلامی میں بھی رہا ہوں، تو میں نے یہ حسام الحرمین اپنی داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے کی پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے، 1905 میں حسام الحرمین احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھی، اور اس میں علماء دیوبند، 4 علماء دیوبند پہ اور 5 کے فتوے لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب، ان پہ بھی فتویٰ تھا، وہ تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین، یہ لفظ ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لیے، انہوں نے پھر 26 سوال لکھ کے یہاں بھیجے، تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الحدیث تھے خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں، انہوں نے اس 26 سوالات کے جوابات دیے حسام الحرمین کے اگینسٹ، اور اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد رضا بریلوی صاحب کو، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ 14ویں صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہم، اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کیا ہے کہ انبیاء پہ جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المہند کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا، کروڑوں لوگوں کو۔ تو مجھے بتائیں جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ڈال کے گئے ہوں، تو اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھے ہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت، اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دستبردار ہوں گے، بابے بھی سلامت رہیں اور اتحاد امت بھی ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب کا فارمولہ ہے نا جی، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہیں، اس کو الٹ کریں، اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے، اور قرآن سپورٹ کرتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے، چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر۔ انبیاء کے جانے کے بعد فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا۔
کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ بریلوی خوش ہیں جی ہمارے پاس عشق رسول ہے، دیوبندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمت صحابہ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے، شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں، اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دستبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں۔